बाद खुशामदीद नाज़रीन, अपने स्टूडियोज़ में हम वापस आ चुके हैं और आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का सवाल बताती चलूँ। आज का सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक मुसलमान को हर किस्म की आफात से बचाती है। वो ज़कात है, सदका है, खैरात है या फिर रोज़ा। वो कौन सी चीज़ है जो मुसलमान को हर किस्म की आफात से बचाती है। 4 ऑप्शंस हैं, ज़कात, सदका, खैरात या फिर रोज़ा। आप जवाब दे सकते हैं उस नंबर पर जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश कर रहा है। और सही जवाब देने वाले आज जो खुश नसीब हैं उनका हम नाम एंड पे बताएंगे, उनको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। और नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। और उससे पहले मैं आपको ये बता चलूँ कि व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। कोई भी पैगाम आप किसी अपने को देना चाहें, किसी रूठे को मनाना चाहें, कोई अच्छी बात पहुँचाना चाहें लोगों तक, तो उसके लिए हमारा नंबर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। और नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो इंतहाई अहम मौजू है। एक ऐसा मौजू है जो एक बड़ी ही खुली सी एक चीज़ है, लेकिन एक राज है। एक ही वक्त में वो राज भी है और एक बड़ा खुला राज है। वो है फ़लसफ़ा मौत। मौत जो किसी ने देखी नहीं है, लेकिन हर एक ने इसका जायका चखना है। और इसके बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि 2 चीज़ें हमेशा इंसान का पीछा करती हैं और वो है रिस्क और मौत। इसके अलावा हर गुजरता हुआ सांस तुम्हें मौत के मज़ीद करीब ले जाएगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो मौत के हवाले से कहते हैं कि मौत मेरे लिए शहद से भी ज़्यादा मीठी है। ये मौत है क्या, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए आज जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है उनमें हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आप सबकी हर दिल अजीज़ शख्सियत, एक रूहानी शख्सियत, इनके पास घंटों बैठ कर इनकी गुफ्तगू सुनने का जो है वो दिल चाहता है कि आप घंटों इनकी बातें सुनते रहें। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं बाबा मोहम्मद याह्या खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। और नात रसूल मकबूल के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कारी इनामुल हक, आपका बहुत शुक्रिया। और सैयद मंजर अली अब्बास जैदी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अल्लामा साहब। मौत एक ऐसी चीज़ है जो किसी ज़िंदा इंसान, सिर्फ हम सोच सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं, या जो कुरान और हदीस में और अहले बैत अतहार के ज़रिए हम तक पहुँचा है फ़लसफ़ा कि मौत क्या है, उसकी तैयारी कर सकते हैं, जो हमें करनी चाहिए, शायद हम करते नहीं हैं। लेकिन मौत क्या है ये कोई नहीं जानता, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। जहाँ तक फ़लसफ़े मौत का ताल्लुक़ है, कुरान करीम में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आयत नाज़िल करके हमें बता दिया है कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन। मौत इंसान की इस ज़िंदगी के आमाल को नापने का और खरे और खोटे को अलग करने का वो पैमाना है जिससे हर इंसान ने गुजरना है। भारत दुनिया सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्जी है, लेकिन इसलिए इस दुनिया को मता उल गुरूर कहा गया है कि दुनिया धोखा देती है। दुनिया इंसान की आंखों पे पट्टी बांध देती है। इंसान की आंखों के सामने लोग हर रोज मरते हैं, हर रोज पैदा होते हैं, पैदा होते हुए भी हम देखते हैं और मरते हुए भी देखते हैं, लेकिन अपनी मौत भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि इसी मरहले से हमने भी गुजरना है। तो मौत जो है इस हवाले से ये जो ज़िंदगी का सफ़र है इसका इख्तिताम, लेकिन कौन सी ज़िंदगी, वो जिसकी बुनियाद पर वहाँ पर जज़ा व सज़ा का तयन होना है। यानी एक ऐसी आर्जी वक्फा ज़िंदगी का, किसी शायर ने कहा था कि ज़िंदगी तो मौत तो ज़िंदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। तो असल ज़िंदगी का आगाज़ ही मौत के बाद है। तो इसलिए बाद बुजुर्गों ने शिकम मादर को इस दुनिया से निस्बत दी है और निस्बत देकर बयान फरमाया है कि जिस तरह से एक बच्चा शिकम मादर में जब पलता है तो उसकी कुल कायनात शिकम मादर है, उसको जो कुछ भी नजर आता है वो नजर आता है। जब उस माहौल से वो निकलने लगता है तो तड़पता है, रोता है। किसी बच्चे को आपने कायनात में नहीं देखा होगा जो हंसते हुए बाहर आए,
لیکن جب وہ باہر آ رہا ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں آتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو ادراک ہوتا ہے کہ کتنی وسیع اور کتنی بڑی دنیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے جو اس دنیا یعنی شکم مادر کی دنیا اور اس دنیا کے درمیان ایک نسبت قائم کی ہے، وہی نسبت اس دنیا اور اس دنیا کے بارے میں بھی قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دنیا کی نسبت وہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے شکم مادر کی نسبت یہ دنیا ہے۔ جب آپ اس دنیا میں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی وسیع اور عریض اور بڑی دنیا، اور اس سے آپ مانوس ہو جاتے ہیں اور اپنا دل لگا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ وہ گزرگاہ ہے جس سے گزرنے کا فریضہ ہر انسان نے نبھانا ہے۔ آپ نے اس کو گزرگاہ کہا، میں گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں، بابا یحییٰ کی طرف جاتی ہوں۔ بابا جی، یہ زندگی جس کو علامہ صاحب گزرگاہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے، تو پھر یہ زندگی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا یا جس کی میں ذہنی طور پہ تیاری کر کے آ رہا تھا، علامہ صاحب نے نہایت خوبصورت الفاظ میں اور انتہائی واضح طور پہ اور آسان طریقے سے آپ نے اس کا احاطہ فرما دیا۔ موت کسی کے لیے آب حنظل ہے اور کسی کے لیے شہد سے بھی شہد کی طرح ہے، امرت ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت شعر فرمایا علامہ صاحب نے۔ اسی طرح مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا کہ مومن کے لیے موت بھی ہے زانوِ محبوب، مومن کے لیے موت بھی ہے زانوِ محبوب، کافر کے لیے زیست بھی اندیشہ جاں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریب ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا، ہر چیز کا ایک نقیض بھی پیدا فرمایا، اس کے مقابل میں بھی ایک چیز رکھی۔ فرش کے مقابلے میں عرش ہے، عورت کے مقابلے میں مرد ہے، کھٹے کے مقابلے میں میٹھا ہے، جی سخت کے مقابلے میں نرم ہے، جہنم کے مقابلے میں جنت ہے، اچھے کے مقابلے میں برا ہے۔ اس طرح زندگی کے مقابل بھی موت کو سامنے لا کے زندگی کے مفہوم کو دو چند فرما دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کیا بات ہے، زندگی کی اہمیت کو زیادہ واضح کر دیا۔ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، میں ایک درویش سا آدمی ہوں، ملامتی درویش ہوں، میرا کچھ فلسفہ اپنا ہے، ضروری نہیں کہ مجھ سے کچھ سہمت ہو، میں کوئی جی جائے مر جائے تو میں نہیں جاتا۔ اچھا، وہ میں اس لیے نہیں جاتا، میں کہتا ہوں کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ کوئی دنیا میں زندگی کے لے کے آیا اور اس کو میں مفہوم سمجھا سکوں، اور میں اس قابل بھی نہیں کہ جو دنیا کو کما کے یا گنوا کے آخری منزل کی طرف جا رہا ہے تو میں اس کو کیا کندھا دوں جا کے۔ کوئی اچھی بات نہیں ہے، فرمایا گیا کہ شامل ہونا چاہیے، مگر میری مجبوری ہے، میں شامل نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ زندگی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بینک سے لیا ہوا ایک مقدس قرض ہے، اس کو قرض کو لوٹاتے ہوئے انسان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے اور غم زدہ نہیں ہونا چاہیے اور افسوس نہیں کہنا چاہیے اس بات کا۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو قرض کا نام دے رہے ہیں، اس کو امانت بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی جس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہم آج گفتگو کر رہے ہیں فلسفہ موت کے حوالے سے کہ موت کیا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اس زندگی کے اندر اتنے انوالو ہو جاتے ہیں، اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں موت بھول جاتی ہے۔ شاید حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان دنیا میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ جس کپڑے سے اس کا کفن بننا ہے وہ بازار میں آ چکا ہے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں؟ بابا جی، آپ کو دیکھ کے خاص طور پہ یا علامہ صاحب کو دیکھ کے انسان یہ سوچتا ہے کہ زندگی شاید وہ نہیں ہے جس کو ہم جس طریقے سے گزار رہے ہیں، یا ہم جن اٹریکشنز میں پڑے ہوئے ہیں، یا جو چیزیں ہمیں لبھاتی ہیں اور ہم دنیا کو امپریس کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ زندگی شاید کچھ اور ہے، اور اس زندگی کا جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا خیال بہت ضروری ہے، اس کی تیاری بہت ضروری ہے۔ آپ کی جو سادہ مزاجی ہے اس کو دیکھ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ اس طرف جاتے ہیں، سادہ مزاجی کی طرف، یا پھر آپ درویشی کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے ہیں؟
बीवी बहुत सी बातें आपने मुख्तसर करके मुझ तक पहुंचाई हैं। मैं हैरान तो इस बात से हो रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत बातें आपके जहन में कैसे आई। बस आप लोगों की सोहबत और आप लोगों की मौजूदगी शायद इसकी वजह। मेरे सामने किबला अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए। जी मैं इन्हें देख देख के, इनका इखलाक देख के, इनकी मोहब्बत देख के, इनकी अपनायत देख के, मेरी बहुत कम मुलाकात है। जी मैं वैसे भी नहीं लोगों से ज़्यादा मिलता, खासकर पढ़े लिखे लोगों से, नेक लोगों से, अच्छा। कि कहीं मैं पढ़ा लिखा मुझ पर असरात ना आ जाएं, कहीं मैं नेक ना हो जाऊं। मैं अपने आप को स्याह रखता हूँ, किसी सफेद कपड़े वाले के करीब नहीं जाता। ये बड़ापन है आपका, मोहब्बत आप ऐसी आप। बात करें। अर्ज करने का मतलब यह है कि जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया और आपने भी इशारा किया, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी, बेशक ज़मीन की ज़िंदगी कुछ और माने रखती है और आसमान की ज़िंदगी कुछ और माने रखती है। समंदर का सफ़र कुछ और माने रखता है और फिजाओं का सफ़र कुछ और माने रखते हैं। वाह, समंदर के माइलेज कुछ और होते हैं, ज़मीन के माइलेज कुछ और होते हैं, फिजा के जहाज़ों के माइलेज कुछ और होते हैं। इसी तरह रूहानियत भी है। सही। हम मादियत में जहाँ जिंदा है वहाँ पे हम बहुत बड़े शराब के अंदर हैं, बहुत बड़े धोखे के अंदर हैं। हम हर वक्त धोखे की दुनिया में रहते हैं। एक लहजे के लिए भी हम उस तरफ नहीं आते, और अगर कोई ले आए हमें और इशारा कर दे तो उस पर हमें यकीन करने को तो नहीं चाहता। जब मौत आती है तो कहते हैं कि फरिश्ता जब सामने खड़ा होता है और मरने वाले को ये अंदाज़ा हो जाता है कि मैं अब उस सफ़र पे रवाना हूँ जहाँ पे हम सब ने जाना है, तो उसे यकीन नहीं आता कि मैं इतनी जल्दी मर रहा हूँ। कहते हैं कि वो सवाल करता है कि इतनी जल्दी मुझे ले जाने की, पैदा करने की क्या जरूरत। उसने कहा, मियाँ तुम 150 साल, 1000 साल, 1100 साल, 200 साल, 50 साल, 75 साल, जितने भी साल तुम जिंदा रहे हो, तुम यूं नहीं कि इधर पैदा हुए और इधर तुम कब्र के पेट में चले गए, माँ के पेट से निकल कर, ऐसा नहीं है। छुटपन का जमाना गुजरा, तुम फिर बचपन का जमाना, फिर लड़कपन आया, फिर नौजवानी आई, फिर जवानी, वो धेड़ उम्र आई, फिर बुढ़ापा आया, उसके बाद मर्ज़े मौत आ गया तुम्हारे लिए, और तुम समझते हो कि ये 2 मिनट में हो गया सारा काम। तुमने एक भरपूर जिंदगी गुजारी और इंसान उसको नहीं मानता। सही। इसलिए नहीं मानता कि हम इस मादियत में जब आते हैं तो हमारे सारे कुलिये, सारे औज़ान और सारे पैमाने जो हैं वो मादियत के बन जाते हैं, वो पैमाने ख़त्म हो जाते हैं। जब आप किसी अल्लाह वाले के करीब रहते हैं, किसी आलम के पास रहते हैं, किसी दरवेश के कदमों में रहते हैं, किसी पढ़े लिखे फिलासफर के पास रहते हैं, किसी अच्छे इंसान के पास हैं, तो आप उस जैसा बनना। आपकी बातों से मेरे जहन में एक सवाल ये उठ रहा है कि असल चीज जिस्म नहीं है, रूह है, जिसको हम भूल जाते हैं। जिस्म पर तवज्जो ज्यादा होती है। अल्लामा साहब, आखिर ऐसा क्यों है? वो चीज जिसने हमेशा रहना है, मौत के बाद भी हमारी तवज्जो उसकी तरफ क्यों नहीं है? हम सिर्फ अपने जिस्म की जरूरियात को पूरी करने के लिए इस दुनिया में ऐसा लगता है कि बस जी रहे। मौलाना रूमी ने बड़ा खूबसूरत कलाम कहा है इस हवाले से। वो फरमाते हैं कि दर ज़मीने दीगरान खाने मकुन, दूसरों के प्लॉट पर घर न बनाओ। वाह वाह वाह। खारे खुद कुन, खारे बीगाने मकुन, अपना काम करो, दूसरों का काम न करो। कीस्ट बीगाने तने खाकी तो, वो बेगाना कौन है? तुम्हारा ये मादी जिस्म। वाह वाह। कज़बरो ये ऊस्त गमना की ये तो, जिसके लिए तू शबो रोज तगोदो करता है। सही। था तो थनरा छरबो शीरीन मी दही, जब तक तुम अपने इस बेगाना जिस्म को, जिसका तुम्हें कोई फायदा नहीं है, जब मीठा घी से तली हुई चीजें, मुर्गन चीजें खिलाते रहोगे, तो ता तो तनरा चरब शीरीन मी दही, गोहरे जानरा नया भी फरबही, अपनी रूह को कभी भी तुम तकवीयत नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारी रूह असल है, उसको अगर तुमने मजबूत करना है तो इस जिस्म को ज्यादा से ज्यादा काम मिलाओ, इस जिस्म से ज्यादा इस्तेफादा करो, इसको कमजोर करो, तुम्हारी रूह मजबूत से मजबूतर होती चली जाएगी।
ہم جس مادی زندگی میں مادی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے تمام تر تقاضے جسمانی ہیں، تمام تر تقاضے، لہٰذا عالیشان گھر جسم کا تقاضا، بہترین اور مخملی کپڑے جسم کا تقاضا، بہترین کھانے جسم کا تقاضا، بہترین سواری جسم کا تقاضا، لیکن وہ جو روح کے تقاضے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جیسے بابا جی فرما رہے تھے، جی بالکل، سادگی، بے اعتنائی۔ جب انسان ان مادی چیزوں سے مانوس ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، روح کمزور جکڑ لیتی ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اپنی روح سے بیگانہ ہوتا چلا جاتا ہے، روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بعض شخصیات ان کا جسم بڑا نحیف تھا لیکن ان کی ایک آواز ان کی زبان سے نکلتی تھی، دنیا میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ بعض لوگ ایک بیان دیتے تھے، ان کے بیان سے ایوانہائے اقتدار ہل جاتے تھے، جبکہ ان کا جسم دیکھیں انتہائی نحیف، کمزور، لیکن اس نحیف اور کمزور بدن کے اندر روح آفاقی، روح انتہائی بلند۔ جن ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا یا جن ہستیوں سے منسوب کلام آپ نے ابھی پیش کیے، جیسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں یا آل رسول ہیں، خود حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھیں نا کہ اگر کربلا کے میدان میں 72 کا مقابلہ ہے ایک بہت بڑے ہزاروں کے لشکر سے، لیکن وہ ہزاروں کا لشکر اس 72 کے مقابلے میں کتنا کمزور ہے، اور یہ 72 اور ان 72 میں بھی حسین ابن علی اسر عاشور اکیلے زخمی بدن کے ساتھ، لیکن پوری کائنات پر محیط عظیم روح کی حامل شخصیت۔ روح کو آپ جتنا مضبوط کریں گے دنیا آپ کی نظر میں اتنی ہی چھوٹی ہوتی چلی جائے گی، روح جتنی کمزور ہوگی دنیا آپ کو اتنی بڑی لگے گی، اور اسی حساب سے آپ دنیا کے اسیر ہوتے چلے جائیں گے۔ ڈسکشن بڑی ہی اچھے پوائنٹ پہ آ چکی ہے، اور جو روح ہے، روح کیا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور اسی کے پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور آپ بریک کے بعد خوش آمدید، بہت ہی جسے کہنا چاہیے خوبصورت گفتگو جو ہے وہ روح کو تازہ کر دینے والی گفتگو جو ہے وہ ہماری ابھی بریک کے دوران بھی ہم گفتگو کرے تھے علامہ صاحب سے اور بابا یحییٰ صاحب سے، اور میں چاہوں گی کہ وہ ناظرین کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو بھی اس میں ہم شامل کریں۔ بات ہو رہی تھی روح کی، بابا جی روح کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ ہوگا گناہ گاروں کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، تو وہ عذاب کیا ہوگا؟ کیونکہ جسم سے روح تو نکل گئی، تو وہ کیا جسم کے اوپر عذاب ہوگا، وہ روح پر عذاب آئے گا، وہ کیا ہے اور روح کیا ہے؟ دیکھیے جی، اس موضوع پہ بہت سی کتابیں بھی ہیں اور فرقان الحمید میں بھی مختلف اذکار موجود ہیں، بزرگوں کے معاملات میں بھی ہیں، اس میں سب چیزیں۔ اب قبر کی بات کون بتائے گا جب اس کے لیے تو مرنا پڑتا ہے، صحیح، اور مرنے کے لیے جینا پڑتا ہے۔ واہ واہ کیا بات! تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس کو آپ قرآن، حدیث اور بزرگوں کے فرمودات سے ہی ثابت کر سکتے ہیں اور انہی سے ذکر کر سکتے ہیں۔ نہ تو میں قبر سے باہر نکلا، گو میں 3-4 مرتبہ مر کے زندہ ہو چکا ہوں اور اس کا ٹیسٹ میں لے چکا ہوں کہ موت کیا ہے۔ زمین میں بھی دفن ہو گیا، ڈوب بھی گیا، جل بھی گیا، اور یہ چیزیں میں نے چکھنی زندگی کے اندر میں نے دیکھی ہیں ان کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جینے سے مرنا زیادہ اچھا ہے، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ اچھا ہے، اگر زندگی اور موت کے اصل مفہوم کو انسان جان لے اور اس کے بارے میں جو کچھ آپ کو ودیت ہوا ہے اس کا ادراک آپ کے اندر موجود ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ضروری نہیں کہ نمازیں، روزے، حج، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ تو فرض ہیں اور یہ چیزیں ضروری ہیں، کرنا چاہیے سب چیزوں، لیکن اصل چیز جو ہے، اصل عبادت جو ہے وہ تو انسانیت کی خدمت ہے۔ واہ کیا بات ہے! اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دھرم کے ساتھ اگر آپ کے پاس اچھے کرم ہیں تو آپ دھرم کو سمجھ سکتے ہیں، کیا بات ہے! اور اگر آپ کا دھرم ہی ہے آپ کے پاس، ماتھے پہ محراب، ہاتھ میں تسبیح، جبہ دستار بھی پہنا ہوا ہے، نماز، حج، روزہ بھی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ بسنے والا کون ہے، آپ کے قریب سے کون گزر گیا، آپ کے ساتھ کون سا بھوکا پڑا ہوا ہے،
سردی میں کون ہے، گرمی میں کون ہے اور آپ کیسے ہیں. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اس مادی زندگی نے ہمارے اندر بڑے روحانی سکون پیدا کر دیے. جب آپ مادیت کو سمجھ جاتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس سے آپ مزہ لینا شروع کر دیتے ہیں، انبساط حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو روح کمزور سے کمزور معصوم سی ایک پر ٹوٹی چڑیا کی طرح آپ کے جسم کے پنجرے کے اندر پڑی ہوئی آپ سے معافیاں مانگ رہی ہے. کیا بات ہے. میرے سوال کا آدھا جواب تو آپ کی باتوں سے مجھے مل گیا علامہ صاحب. روح کو تقویت کس طرح سے دی جائے؟ جو ہم جسم کے اوپر توجہ ہماری ہوتی ہے ساری زندگی، لیکن روح کو اگنور کرتے ہیں. روح کو کس طرح سے تقویت بخشیں؟ دیکھیں، جب انسان کی توجہ جسم کی طرف ہوتی ہے تو اس کی تمام تر توجہ اسی مادی دنیا کے اندر مقید ہو کر رہ جاتی ہے، تو اس سے باہر وہ نکل نہیں پاتا. اس کی زندگی کا اور ہر گزرتے ہوئے لمحے کا مقصد اسی زندگی کی وہ لذتیں ہوتی ہیں جو عبوری ہیں، اور جیسے ہی وہ لذت ملتی ہے ویسے ہی ختم بھی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. مثلا کھانے کی لذت اسی حد تک ہے جب تک وہ لقمہ جو ہے گلے سے نیچے نہ اترے، اس کے بعد وہ لذت ختم ہے. سونے کی لذت اس وقت تک ہے جب تک آدمی کو نیند نہ آئے. نیند آ جائے تو اس کے بعد وہ چاہے سولی پہ ہو یا تختے پہ ہو یا سڑک پہ ہو یا کچی زمین پہ، وہ بے خبر ہے، سو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لذتیں ہیں اس دنیا میں ان کی عمر بہت ہی محدود ہے. لیکن جب انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تو پھر اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے لگتا ہے. روح آفاقی ہے، کائناتی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی اللہ کی روح سے متصل ہے انسان کی روح. جب اللہ کی روح سے متصل ہے تو پھر انسان کی روح کو اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے اللہ چاہتا ہے. لیکن جب اس محدود دنیا کے اندر اس کی تمام تر توجہات محدود ہو جاتی ہیں تو پھر اس کائناتی اور آفاقی عالم سے انسان بالکل منقطع ہو جاتا ہے اور بے خبر ہو جاتا ہے. صحیح. قرآن نے ہمیں اسی لیے اس دنیا کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے. روح کی تقویت کے لیے ارادوں کی تقویت ضروری ہے. اچھا. آپ کے عزائم کی تقویت ضروری ہے. روح کی بلندی کے لیے آپ کے مقصد کا بڑا ہونا ضروری ہے. روح کے بڑے ہونے کے لیے آپ کی نظر اور آپ کے ویژن کا بڑا ہونا ضروری ہے. آپ لڑے دو پیسوں کے لیے اور آپ چاہیں کائنات کی روح آپ کے اندر پیدا ہو، نہیں ہو سکتا. روح کی بزرگی کے لیے دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے رکھنا ضروری ہے، سر کے اوپر نہیں. سر کے اوپر رکھیں گے تو پھر دنیا آپ پر غالب ہے. قدموں کے نیچے رکھیں گے تو آپ دنیا پر غالب ہیں. بعض لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے کشتی کی طرح سے ہے، کشتی اور پانی والی مثال. کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر کشتی ہوتی ہے، اندر پانی آ جائے تو پانی جو ہے وہ کشتی جو ہے ڈوب جاتی ہے. تو زندگی اس دنیا میں اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ اس زندگی کے تمام تر متاع اور تمام تر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اس روح کو بڑا کریں، اس کو عظمت بخشیں، اس کو کائناتی کر دیں. جسم کی طرف توجہ آپ کی کم سے کم ہو. لیکن اگر جسم ہی آپ کا مطمع نظر ہو تو آپ دیکھ لیں جنہوں نے اپنے جسم کی طرف توجہ دی ان کا انجام کیا ہوا ہے. بڑے بڑے حکمران دیکھیں، بڑے بڑے سیٹ دیکھیں، بڑے بڑے سرمایہ دار دیکھیں، سکون کے چند لمحے ان کو میسر نہیں ہیں، اور جب وہ مرے ہیں تو مرنے کے بعد وہ کیا لے کر گئے. آج آپ اپنے تمام تر ماضی کے حکمرانوں کو دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کرپشن کیا، جنہوں نے پیسہ جمع کیا، جنہوں نے سب کچھ کیا، جب گئے تو کیا لے کر گئے. جو لے کر جانے والی اصل چیز ہے وہ وہی روح کی بزرگی ہے. اور روح کی بزرگی انسان کے اخلاق سے، انسان کے ایثار سے، انسان کے اندر قربانی کے موجزن جذبات سے، خدمت خلق سے. جیسے بابا جی ابھی فرما رہے تھے اور بالکل درست فرما رہے تھے کہ صرف عبادات کافی نہیں ہے، صرف نمازیں کافی نہیں ہیں، صرف خانہ کعبہ کے گرد طواف کافی نہیں ہے. اگر منی میں حج کے مقام پر شیاطین کو پتھر مارنے سے آدمی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہوتا تو سارے حاجی جو ہیں جنتی ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں پر جب آپ پتھر مارتے ہیں تو اس پتھر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے علاقے میں اپنی سرزمین میں آئیں تو یہاں پر بھی شیاطین سے اسی طرح سے نفرت کریں جس طرح سے وہاں پر آپ نے پتھر کے بنے ہوئے اس دیوار میں نفرت کا اظہار کیا ہے. جب آپ خانے خدا کے گرد طواف کرتے
رہے ہیں تو وہاں پر آپ اس خدا کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ باقی تمام ان طاقتوں کی نفی کرتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت کروں گا، کسی اور کی نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے واپس اپنے گھر آئیں تو یہاں پر بھی وہی کام کریں. جب آپ وہاں پر قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلاتے ہیں. دوسروں کو کھلا کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں چلنے کا مطلب خود اپنا پیٹ بھرنا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو دینا ہے. اور اللہ بھی قرآن میں یہی کہتا ہے کہ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو، گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ کو اللہ گوشت کی ضرورت ہے. اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے اندر موجود اخلاص. وہ اخلاص اگر تمہارے اندر ہو، وہ پاکیزگی ہو، وہ نیت کی تراوت ہو، تو پھر تمہارا دیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا لقمہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے. وہ جو امیر المومنین کے والے سے آپ پڑھتی ہیں کہ رکوع میں آپ نے اپنی انگوٹھی دی، بعض لوگوں نے اس کی مادی تفسیر کی. مجھے افسوس ہوتا ہے جب ان کی ذہنیت میں دیکھتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی ہیرے دو تو اللہ خوش ہوگا، پتھر دو تو اللہ جو ہے ناراض ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں ہیرے کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں نیت کی قیمت ہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی انگلیوں میں ایک معمولی انگوٹھی تھی، لیکن نماز کے عالم میں رکوع کی کیفیت میں جب کسی سائل کی ندا بلند ہوئی تو علی کو گوارا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ ندا بلند کرے، محتاج ہو، ضرورت مند ہو اور اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو. لہذا اس کمال اخلاص کی منزل پر اپنی انگلی آگے کر لیتے ہیں اور وہ انگوٹھی اتار لیتا ہے. اور اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے، آیت اترتی ہے. یہ ہے اخلاص. اسی خوبصورت سی بات پر میں